बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 208। सबसे पहले अफसोसनाक खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला में एक शदीद जलजला आया है जिससे हजारों की तादाद में अमवात का खदशा है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी मीडिया जो इनिशियल खबर दे रहा है वो तो तकरीबन 200 हलाकतें हैं, लेकिन तखमीना मीडिया का ये है कि 10,000 से खुदा न खास्ता ये 1,00,000 तक हलाकतें हो सकती हैं। बहुत ही शदीद जलजला था। पुरानी स्केल जिसे हम रेक्टर स्केल कहते हैं, जो कि अब आउटडेटेड हो गई है और अब मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है उस पर पहले ये जलजला 7.2 पर आया, 39 सेकंड के बाद 7.5 पर आया। बहुत ही शदीद जलजला था। बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो नेस्तो नाबूद हो गईं और बड़ी तादाद में वहां पर हलाकतें हैं। हमारी और आपकी तमाम जो मुतासरीन हैं और खानदान हैं उनके लिए दुआएं। अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं जो पाकिस्तान से है। वो भी एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक खबर है, लेकिन यहां पर याद रहे कि व्लॉग के आखिर पर मैंने आपके सामने एक खबर रखनी है जो आप अगर फैमिली के साथ हुए तो मत देखिएगा, बच्चों के साथ हुए तो मत देखिएगा। उस खबर को शुरू करने से पहले व्लॉग के आखिर पर मैं अनाउंस करूंगा। अगर आप अकेले बैठे हुए तो जरूर देखिएगा, फैमिली और बच्चों के साथ उस खबर को मत देखिएगा। तो जो दूसरी खबर अभी फिलहाल आपके सामने रखते हैं वो पाकिस्तान में इंसानी अज़ा की सबसे बड़ी गैर कानूनी प्रोसेसिंग फैक्ट्री का इंकशाफ। ये आज मीडिया में खबर ब्रेक हुई। पहले सोशल मीडिया पर आई, फिर मीडिया में आई। शुरू में हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, गलत खबर होगी। इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों से राब्ता किया तो पता चला कि नहीं, ये खबर दुरुस्त है। अब ये दबा ली जाए और झूठी कह दी जाए तो अलग बात है, लेकिन ये अब सभी जगहों पर तकरीबन चल चुकी है। खौफनाक खबर है कि 3 चाइनीज बाशिंदे इसमें पकड़े गए हैं, 2 पाकिस्तानी। एक फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें इंसानी अज़ा को, मतलब हाथ अलग, हमारे पास वो वीडियो भी है लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं सकते, बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इंसानी अज़ा अलग अलग करके उन्हें प्रोसेस किया गया है, खुश्क किया गया है, ताकि जाहिर है उन्हें पैक करके उसके बाद ये बैरून मुल्क भेजते थे और बताया जा रहा है कि वियतनाम भेज रहे थे। इंसानी अज़ा जिसमें हमने वीडियो फुटेज देखी है तो हाथ अलग से हैं, दूसरे इंसानी अज़ा अलग से, उन्हें ड्राई किया हुआ है इस प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर और उनको उसके बाद पैक करके ये एक्सपोर्ट करते थे। ये बुनियादी तौर पर चाइनीज बाशिंदे थे जिन्होंने ये बिजनेस शुरू कर रखा था और इनके साथ इनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे। अब ये नहीं मालूम कि ये जो इंसानी अज़ा हैं ये इन्होंने हासिल कहां से किए इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने है उसमें तो तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो वीडियो बदकिस्मती से आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ही ग्राफिक है। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। उस वीडियो में जो हमें नजर आ रहा है उसमें कोई 1, 2, 4, 10, 15, 20 इंसानों के अज़ा नहीं हैं, बहुत ज्यादा इंसानों के अज़ा हैं। अब क्या ये इन्होंने कब्रें खोदी हैं या लोगों को कत्ल किया है या किसी हॉस्पिटल में वहां से अज़ा काटे गए लोगों के, ये हमारे इल्म में नहीं। लेकिन ये जो खबर है ये दिल दहला देने वाली खबर है और इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अब ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है ये तस्वीर भी जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये वो 5 लोग हैं। जाहिर है इनके चेहरे ब्लर किए गए हैं, हमने नहीं किए, ये पीछे से ही जैसे ये खबर पोस्ट हुई है उसमें ये चेहरे ब्लर किए हुए हैं। हालांकि इनके चेहरे सामने रखने चाहिए ताकि लोग इन्हें पहचानें और जो इनके इर्द गिर्द के और जानने वाले लोग हैं वो इनके बारे में मजीद इत्तलात गवर्नमेंट को दें। बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत ही दहला देने वाला क्राइम है। और सोचें ये एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हैं, हो सकती हैं, और सोचिए क्या कुछ हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस खबर के अलावा अगली खबर जो है वो जरा माली तौर पर इतनी ही खौफनाक है जितनी हमने आपको पहली 2 खबरें दी हैं इंसानी ट्रेजेडी के हिसाब से। जो अगली खबर है वो माली एतबार से उतनी ही बड़ी ट्रेजेडी है। खबर गौर से सुनिएगा, फिर इसके अंदर 2 नंबरी क्या की जाती है वो आपको बताएंगे। हुकूमत ने बोलियों के बगैर ही 205 अरब की खतीर रकम से तामीर होने वाली 117 किलोमीटर की खारियां रावलपिंडी मोटरवे FWO को देने की मंजूरी दे दी। बोलियों के बगैर ठेका की तजवीज NHA ने दी। वजह मामले की जल्दी तकमील बताई गई। ये रियाजुल हक साहब और बहुत सारे दूसरे सहाफी जो हैं रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको तफसील से बताते हैं कि इसमें असल दिहाड़ी क्या लगाई जा रही है। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये नई मोटरवे है क्या।
جو موجودہ موٹر وے ہے جس میں آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں اس میں 100 کلومیٹر تقریباً آپ کو ایکسٹرا سفر کرنا پڑتا ہے. وجہ آپ کو پتا ہے، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہ موٹر وے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ اس کو کھینچ کے بہت دور لے جایا گیا. ظاہر ہے وجہ شاید یہ ہوگی کہ دوسرے علاقوں کو بھی موٹر وے کے ساتھ جوڑا جائے. بہرحال جو بھی ہوا اس وجہ سے اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد کا سفر جو ہے اس میں 100 کلومیٹر ایکسٹرا ایڈ ہو گیا ہے، جس وجہ سے آپ سوچئے سب سے زیادہ ٹریول تو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ہی ہوتا ہے. اس سے ہر سال کتنا زیادہ ایکسٹرا جو ہے لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، فیول ضائع ہوتا ہے، ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کے اندر ایک پروجیکٹ کنسیو ہوا اور وہ یہ تھا کہ نئی موٹر وے جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ بنائی جائے. یہاں یہ یاد رکھیے کہ لاہور سیالکوٹ جو موٹر وے ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کنسیو کی تھی اور ہماری حکومت کے درمیان وہ مکمل ہوئی اور پھر اس پر ٹریفک شروع ہوئی. ہماری حکومت میں ہی یہ سیالکوٹ اسلام آباد موٹر وے کا جو آگے اسی کو بڑھانا تھا راستہ کھاریاں کہ سیالکوٹ سے کھاریاں اور کھاریاں سے راولپنڈی، اس موٹر وے کو کنسیو کر لیا گیا اور اس پر کام شروع کر دیا گیا. اب یہ کھاریاں ٹو راولپنڈی کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. تو پہلے تو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا. ایف ڈبلیو او کو یہ ٹھیکہ جو ہے یہ بغیر کسی کمپٹیشن کے کیوں دیا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کمپٹیشن میں ایف ڈبلیو او جاتا دوسری جو کمپنیز ہوتی ٹھیکیدار ہوتے وہ بھی اس کے اندر بڈ دیتے تو ایف ڈبلیو او کا ریٹ سب سے زیادہ نکلتا. اب اس میں اندر کی ایک اور بات ہے کہ ایف ڈبلیو او کا ریٹ سب سے زیادہ کیوں نکلتا. وجہ یہ ہے کہ ایف ڈبلیو او خود یہ موٹر ویز نہیں بناتا. ایف ڈبلیو او نے ابھی یہ 205 ارب کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ چھوٹے ٹھیکیداروں کو توڑ کر یہ ٹھیکہ دیں گے. کسی کو 10 کلومیٹر دیں گے تو کسی کو 20 کلومیٹر کا ٹھیکہ دیں گے. اور ظاہر ہے جو 205 ارب ایف ڈبلیو او نے حاصل کیا گورنمنٹ سے اس میں سے کم از کم 30-40 ارب اپنی جیب میں ڈالیں گے اور باقی پیسے جو ہیں ٹھیکیداروں کو دیں گے جو اصل میں اس سڑک کو بنائیں گے. یہ ایف ڈبلیو او کا آپ یہ کہیے کہ عمومی طور پر طریقہ واردات ہے. وہ خود سڑکیں نہیں بناتے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ پر شاید بناتے بھی ہوں لیکن عمومی طور پر وہ ٹھیکے کو آگے دے دیتے ہیں. کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ ہماری فوج کا ایک ثانوی ادارہ ہے. اس کو عمومی طور پر ایک میجر جنرل جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں. جتنا اس میں پیسہ ہے ویسے اس کے اوپر ایک لیفٹنٹ جنرل لگانا چاہیے. جو موجودہ ڈی جی ایف ڈبلیو او ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچے بہت ہی مہنگی یونیورسٹیز اور سکولز میں پڑھتے ہیں. پتہ کیا جائے یا انفارمیشن اکٹھی کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ کیا وہ اپنی تنخواہ سے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال واپس آتے ہیں. ایف ڈبلیو او کا یہ پرانا وتیرہ ہے، نیا نہیں ہے کہ وہ سرکاری ٹھیکے بغیر بڈنگ کے اور یا بڈنگ کے ساتھ بھی اس طریقے سے لے لیتے ہیں کہ وہ آگے ٹھیکے دے کے بیچ میں سے اپنا کمیشن لیتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، یہ ایک سرکاری ادارہ ہے. کرنا تو یہ چاہیے کہ انہیں قوم کا پیسہ بچانا چاہیے لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. قوم کا پیسہ اصل میں ٹھگا جاتا ہے، اپنی جیب میں ڈالا جاتا ہے. میں تو اسے ایک کرپشن سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ٹھیکہ لیتے ہیں بڈنگ کے بغیر، اس کے بعد آپ اسے آگے چھوٹے ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں اور بیچ میں سے آپ اپنا مال کما کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے اوپر فوج کا کور ہے اس لیے کوئی آپ سے نہ پوچھنے والا ہے نہ آپ کا آڈٹ کرنے والا ہے. جن افسران کو اس محکمے میں لگایا جاتا وہ لمبی تنخواہیں تو لیتے ہی ہیں، لمبی مراد تو لیتے ہی ہیں. ان کے اوپر یہ الزامات بھی ہیں کہ وہاں لمبی کرپشن ہوتی ہے اور اس کرپشن کا پیسہ اوپر تک جو ان کو لگاتے ہیں ان تک کو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقہ واردات ہے جو ایف ڈبلیو او انفارچونیٹلی استعمال کر رہا ہے اور ہر جگہ پر انہیں ایسے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہر گورنمنٹ کے دوران یہ ٹھیکے دیے گئے. وجہ یہی ہے کہ اوپر آرمی کا کور ہے اور یہ امیج دیا گیا ہے کہ یہاں پر بہت اچھا کام کیا جاتا ہے اور بہت تیز کام کیا جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے 1 درجن سے زائد جنرلز کو گھر بھیج دیا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. حال ہی میں انہوں نے جو امریکی جنرل جو یورپین کمانڈ کر رہے تھے، یورپ کے اندر جو امریکی فوج ہے اس کی جو کمانڈ کر رہے تھے ان کو بھی گھر بھیج دیا ہے. اس سے پہلے وہ ان کے چیف آف سٹاف کو اور بہت سارے معتبر اور سینئر جنرلز کو جو ہیں وہ گھر بھیج چکے ہیں. یہ 1 درجن سے زائد ہیں، غالباً 15 یا 16 سینئر ترین جنرلز ہیں جنہیں امریکی وزیر دفاع جو ہے وہ گھر بھیج چکے ہیں. پاکستان میں حالت کیا ہے کہ کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر بیرسٹر عقیل جو کہ فوجی ٹاؤٹ نما ایک انہوں نے ان کو شامل کیا ہوا ہے سیاست کے اندر، ان کا بیان تھا کہ خواجہ آصف کے جو بیان ہیں ان کا وزارت دفاع سے کوئی لینا دینا نہیں.
مطلب یہاں پر وزارت دفاع بیچاری نے تو وہ تو کوئی میجر بھی تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ بیان بھی نہیں دے سکتے. ان کا جو بیان ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. یہ بیان جو ہے اس کا وزارت دفاع سے کوئی لینا دینا نہیں. اس سے آپ خود سمجھ جائیے کہ پاکستان کا اور امریکہ کا چلے تو ہم دوستی کرنے ہیں، لیکن فرق کیا ہے. تو امریکہ میں ان کی وزارت دفاع، ان کے وزیر دفاع نے کوئی 1.5 درجن کے قریب جو ان کے سینئر ترین جنرلز ہیں انہیں ایک ایک کر کے فارغ کر دیا ہے. آگے ARY نے خبر بریک کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے بیرسٹر سیف کی ملاقات متوقع. جیل حکام نے بیرسٹر سیف سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا. بیرسٹر سیف کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان ملنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر کے ذریعے بھی اس ملاقات کا پیغام دیا گیا. چند PTI رہنما اور فیملی ممبر بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کے مخالف سمجھے جاتے ہیں. ملاقات ہوئی تو آفریدی کی کرسی خطرے میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی ہے. آج کل نعیم اشرف بٹ بہت ہی اچھے صحافی سمجھے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پچھلے چند مہینوں سے لگاتار وہ اپنا جو صحافتی کیپٹل ہے اسے استعمال کر رہے ہیں. ان سے ٹیبل سٹوریز کروائی جا رہی ہیں انفارچونیٹلی بائی پاکستانی ملٹری جرنلز، اور وہ بھی بے دریغ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ، حالانکہ ان کا اچھا نام تھا صحافت کے اندر، لیکن بتدریج یہ کوئی 15ویں خبر ہے ان کی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی فوری طور پر آپ یہ کہہ دیجئے کہ تردید آ گئی. کیونکہ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں یہ پیغام کیسے پہنچا سکتا ہوں، میرے تو علم ہی نہیں ہے یہ بات، اور کامن سینس بھی ہے. بیرسٹر گوہر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جا کے ملیں؟ بیرسٹر گوہر جیلر تو ہے نہیں، وہ تو جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر بیرسٹر گوہر کا کوئی خفیہ رابطہ ہے بھی، تو وہ میڈیا میں مانیں گے تھوڑی، یا وہ پبلک میں مانیں گے تھوڑی کہ میں نے یہ پیغام بھجوایا ہے. بہرحال انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ انہوں نے بیرسٹر سیف کو کوئی بھی پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اب کیا یہ ملاقات ہو رہی ہوگی کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے ہو رہی ہوگی. کیوں؟ یاد کیجئے کل ہی علیمہ خانم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ انہیں یہ معلوم پڑا ہے کہ کسی خفیہ ملاقات کی پلاننگ کی جا رہی ہے. عمران خان سے وہ خفیہ ملاقات کروائی جائے گی اور باہر آ کر پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ چیزیں کہہ دی. شاید یہ بھی کہہ دیا جائے کہ سرپلس بجٹ بھی دے دو اور جرنلز کا جو پیسہ ہے وہ بھی دے دو. ظاہر ہے عمران خان نہیں کہیں گے، ان کے نام سے منسوب کر کے بیرسٹر سیف باہر آ کر یہ چیز کہہ دیں گے. بیرسٹر سیف پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسے پیغامات دے چکے ہیں جنہیں بعد میں عمران خان نے ڈینائی کر دیا کہ انہوں نے بیرسٹر سیف کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا تھا. بیرسٹر سیف کی برائی تو یہ ہے کہ وہ بھی جرنیلی ٹاؤٹ ہی سمجھے جاتے ہیں یا جرنیلی سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک اچھائی یہ ہے کہ وہ کم از کم مانتے ہیں. جو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جیسے مزمل اسلم صاحب اس وقت خزانہ پہ بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. بیرسٹر سیف کی اچھائی یہ ہے کہ وہ کم از کم بمانگے دول کہتے ہیں کہ وہ جرنلز کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جرنلز اور عمران خان کے درمیان بات چیت ہو جائے اور وہ اس کے لیے کوشاں ہیں. اب وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ مین کیا وہ واقعی عمران خان کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں یا صرف وہ جرنلز کا ایجنڈا پیڈل کرتے ہیں؟ یہ الگ بحث ہے، لیکن کم از کم وہ مانتے ہیں، شرمندہ نہیں ہے اس پہ. تو یہ ملاقات تو کروانے کی کوشش کی جائے گی میرے خیال میں، اور اس میں سے یہی پیغام دیا جائے گا کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بجٹ بھی پاس کر دیں، پیسے بھی دے دیں. ظاہر ہے عمران خان نے کہا نہیں ہوگا، لیکن یہ کلیم کر لیا جائے گا. بہرحال بیرسٹر گوہر نے اپنے تائیں اس چیز کی تردید کر دی. پنجاب پولیس نے 1 سال کے دوران 41 ارب روپے سے زائد کے اخراجات مختلف سیکیورٹی انتظامات اور خریداری کے لیے کیے ہیں. CTD کے لیے خصوصی سامان خریدنے کے لیے 43 کروڑ روپے استعمال ہوئے. 1 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ دی گئی. اب یہ وہی سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ پہلے بجٹ پاس کر لیا جاتا ہے اور پھر جہاں پر پیسہ زیادہ تھوڑا کرنا ہو وہ بعد میں چینج کر لیا جاتا ہے. یہی خیبر پختونخوا میں کیا جائے گا اور میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جرنلز کو 175 ارب بھی دیے جائیں گے، سرپلس بجٹ بھی دیا جائے گا. صرف جادوگری کی جائے گی نمبرز کے ساتھ اور ماموں بنایا جائے گا پوری قوم کو بھی، خیبر پختونخوا کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، اور اس کی تیاری ہے. یہ اس خبر میں سے بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے سپلیمنٹری گرانٹ میں بعد میں 1 ارب 33 کروڑ جو ہیں وہ اضافی خرچ کر دیے گئے. مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس جو ہے اس کو بھی تقریباً 90 کروڑ سے زائد رقم دی گئی ہے. اسی طریقے سے مظاہروں کو منتشر کرنے اور قابو پانے کے لیے 45 کروڑ روپے کے آنسو گیس کے شیل خریدے گئے.
ایک ایسا ملک جس کی آپ اکانومی کی جو صورتحال ہے, لوگوں کی بھوک افلاس کی صورتحال ہے, وہ دیکھ لیں. 45 کروڑ روپے کے آنسو گیس کے شیل صرف پنجاب پولیس نے خریدے ہیں, اور اسلام آباد میں ظاہر ہے اس کا نمبر زیادہ ہے. چودھری صاحب نے اپنے فنڈ سے بھی کچھ نہ کچھ خرید کے دیا ہوگا. تو آپ سوچئے کہ پاکستانیوں کے اوپر کئی کروڑوں روپے کی, بلکہ اربوں روپے کی تو انہوں نے آنسو گیس ہی چلا دی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستانیوں کی آنکھیں ٹھیک رہیں اور آنکھوں میں سے آنسو وغیرہ نکلیں تاکہ آنکھیں جو ہے وہ صاف ہو جائیں. اس لیے یہ سٹیٹمنٹ یہ دے سکتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں. آگے بڑھتے ہیں. بی بی سی کے اوپر حکومت بہت تپ گئی ہے, اور وزارت اطلاعات نے ایک پراپر کیمپین شروع کی ہے کہ بی بی سی کشمیر کے بارے میں جھوٹی رپورٹنگ کر رہا ہے. بی بی سی نے حال ہی میں ایک رپورٹ پبلش کی تھی کہ جو اشیاء خرد و نوش پاکستان سے آزاد کشمیر میں جا رہی ہے اس کو روک دیا گیا ہے, اور وہاں پر خوراک اور ادویات کو نہیں جانے دیا جا رہا. بی بی سی نے یہ سٹوری بریک کی تھی, لیکن اب وزارت اطلاعات کہہ رہی ہے کہ بی بی سی یہ جھوٹی سٹوریاں کر رہی ہے اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف بی بی سی نے ایک اور سٹوری کی ہے جسے ظاہر ہے آنے والے دنوں میں حکومت ایک دفعہ پھر بی بی سی کے لتے لے گی, اور وہ انہوں نے ایک بھرپور فیچر رن کیا ہے مارنگ بلوچ کے اوپر کہ کس طریقے سے ایک خاتون جو اپنے مسنگ فادر کے لیے لڑ رہی تھی, اب اس کو بھی عمر قید دے کر جیل میں پھینک دیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ قابل مذمت حرکت ہے جو کی گئی ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ. اب بی بی سی سے کور کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں حکومت کو بہت زیادہ اس کے اوپر بھی تکلیف ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. جو منصور علی خان صاحب عرف لونڈا لپاڑا جی, وہ سوئٹزرلینڈ ان کو لے کر گئے تھے ہمارے فوجی جرنلز. انہوں نے وہاں سے جو عقیدت بھرے الفاظ شیئر کیے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. آپ نے ذرا سننا ہے, اور ان کی آواز میں جو عقیدت ہے وہ بھی آپ نے سننی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جب دونوں لوگوں نے سلام لیا, یا 3 لوگوں نے, تو عاصم منیر کیسے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستانی وزیر اعظم کی جگہ ہے, ان کی نہیں, مطلب ان کے اردلی کو کھل کر یہاں پر کھیلنا ہوگا. سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. ایک بات بتاؤں, وہ سوئٹزرلینڈ کا جو ہال تھا نا, جہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ میں اور آپ جتنے ڈسٹنس پہ بیٹھے ہوئے نا, اتنے ڈسٹنس کے اوپر ہی جے ڈی وینس کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ انٹریکشن ہو رہا تھا. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ جا کے ویژول چیک کیجئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سینٹر پہ کھڑے ہوئے تھے, جے ڈی وینس آئے ان کے ساتھ آ کے ان کے رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے, تقریباً پرائم منسٹر ادھر آ کے کھڑے ہوئے. جب یہ سارا کچھ ہوا, میں نے فیلڈ مارشل کو 3 قدم پیچھے جاتے دیکھا, کیونکہ ہی سو کہ اس وقت یہ جگہ جو ہے نا یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے کھڑے ہونے کی ہے. آپ دیکھیں گا وہ فریم سائڈ پہ ہو گئے. تو ایک شخص جو خود اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جگہ دس پلیٹ فارم از فار دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. سن لیا آپ نے. یہاں پر ایک چوک ہو گئی منصور علی خان صاحب سے, جب وہ اتنا زیادہ اقبال بلند کر رہے تھے یا اتنی پالش مار رہے تھے جنرل صاحب کو, تو قدموں کے علاوہ بھی باقی چیزیں بھی پیچھے ہٹی ہوں گی. صرف قدم ہی تو 3 قدم پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہوں گے, اور بھی چیزیں ہٹی ہوں گی. ایسی چیزیں جو جیسے فرض کریں ان کا سر, ان کے ہاتھ, انہوں نے صرف قدموں پہ فوکس کیا, انہیں باقی چیزوں پر بھی, اصل میں جن چیزوں کے لیے انہیں مامور کیا گیا ہے ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی کہ